अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। यूएस कांग्रेसमैन के जो लोग हैं, जो 3 कांग्रेसमैन आए हुए हैं, उनका दौरा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ हुआ है। हर आदमी उसके ऊपर बात कर रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से होगा, और क्या इमरान खान साहब से वो मिलेंगे, नहीं मिले, क्यों नहीं मिले, ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं। और फिर उसमें खास तौर पर ये क्वेश्चन जो उठ रहा है कि जी पीटीआई की लीडरशिप जो है, उनसे उनकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी क्योंकि उनको ईमेल गई थी, तो वो क्यों नहीं मिले? ये अजीब-सी एक खिचड़ी-सी पकी हुई है, और जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो इस तरह की रूमर्स को खुद हवा दे रही है। तो वो क्यों कर रही है इस तरह? ये भी ज़रा जाँचने वाली बात है। फिर साथ ही साथ जो बाकी मामला चल रहे हैं, अदलिया के हवाले से, बाकी फिर आप मिनरल रिसोर्सेज़ के हवाले से जो बिल है, उसका आपको मालूम है। ये जो उसमें जैक बर्गमैन थे, उन्होंने तो ख़ास तौर पे ये कहा है कि जी हमारा जो ताल्लुक है वो मिनरल्स के हवाले से है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान पूरी दुनिया को इसमें मदद दे सकता है। तो उसकी क्या वजह है, इसकी क्या सूरत-हाल चलेगी? फिर आपको पता है कि इसराइल के हवाले से एक नई पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदल ली है। क्या उसमें उसकी क्या कॉनोटेशंस होंगी, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट आएगा, उसकी रिपरकशंस क्या होंगी, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये सब कुछ ज़रा जाँचने की कोशिश करते हैं। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। जी, वालेकुम सलाम, कैसा हैं सर? बहुत शुक्रिया साद भाई। ये जो दौरा है कांग्रेसमैन का, इनकी इसका ज़रा थोड़ा-सा मुझे उसकी बताएँ कि आपकी नज़र में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मेरे पास अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है, मैं बस ये आप ज़रा थोड़ा-सा बताएँ तो मैं उसको फिर आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। और वो कोर्ट्स के हवाले से है, जो इमरान खान के आज केसेस चल रहे हैं, उनके हवाले से। आज आपको मालूम है कि कोर्ट्स ने जी हाँ, जो एक कोर्ट है उसने कहा हुआ है कि जी इमरान खान को फिज़िकली पेश किया जाए। जी हाँ, तो उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो भी मैं आपको देता हूँ। लेकिन जी। थोड़ा-सा उससे पहले आप ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो दौरा है, इसको आपने किस तरह देखा? क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और इसमें क्या खोया, क्या पाया? जी। जी, इम्पोर्टेंस तो इस तरह है कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान रेयरली आते हैं, स्पेशली जब से ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के कमज़ोर हुए हैं, और कहना पड़ेगा कमज़ोर हुए हैं। एक ज़माने में तो हम फ्रंट लाइन स्टेट कंसिडर किए जाते थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑलमोस्ट, लेकिन अब तो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है एनी केस। और ज़्यादातर ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म, और इसमें अब जो रिसेंट आया है वो मिनरल रिसोर्सेज जो पाकिस्तान के हैं उसका, उसमें इंटरेस्ट है अमेरिका का। एनीवे, तो ये तीनों कांग्रेसमैन जो आए हैं इसी इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर मेनली डिस्कस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने उनके लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया है उन्हें। और ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है, ये जो हमारी इलीगल रेजीम है, इसको इससे प्रेस्टीज उसकी बढ़ती है कि यूएस कांग्रेस से उनको अटेंशन मिल रही है। तो ये एसेंशियली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो एस्पेक्ट इमरान खान का है वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तो ये रिपोर्ट है कि इनविटेशन आया था यूएस एम्बेसी से, और वो इग्नोर किया गया। एक मैंने पीटीआई के शायद लीडर हैं, उनका बयान सुना कि भाई हम पब्लिकली मिलना नहीं चाहते, लगता ये है कि हम यूएस के ऊपर डिपेंड करते हैं इमरान खान की रिलीज के लिए। और वो जो पुरानी बात आ जाती है कि भाई रिजीम चेंज में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी, ये और वो। पॉइंट ये था कि अगर ये एटलीस्ट सीनियर लीडरशिप से तो मिल लेते, इमरान खान तो दूर की बात है, सीनियर लीडरशिप से मिल लेते, उसमें हर्ज नहीं होता। आई थिंक इट वुड हैव बीन गुड कि वो सेक्रेटरी जनरल से और चेयरमैन से मिल लेते। उसमें यह है कि एटलीस्ट इमरान खान की जो व्यू है वो उनको पास ऑन कर दी जाती। एनीवे, तो ये पोजीशन इस वक्त ये है इस विजिट। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप जो कह रही है जी, कि जी हम नहीं मिलना चाहते, या पब्लिकली नहीं मिलना, भाई क्यों नहीं मिलना चाहते? मसला ये है कि जब सब लोग मिल रहे हैं, आपने आपने तो बल्कि छुप के नहीं मिलना चाहिए, आपको तो पब्लिकली तो मिलना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो अजीब बात है, एक तो वकला जो हैं, जब से ये इन्होंने पीटीआई की क़यादत सँभाली है, मुझे समझ नहीं आती कि एक तो ये बाहर की पॉलिटिक्स में से बाहर क्यों नहीं निकलते? ये नेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पे आते ही नहीं है, ये उसी लेवल पे रहते हैं जो बाहर की पॉलिटिक्स है। यानी और आपने इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यहाँ रेस किया, क्योंकि थोड़ा सा 1 मिनट और इसमें कि सियासी लीडरशिप अगर होती पीटीआई की, ये सियासत अच्छी होती कि एक विजिबल मीटिंग होती,
اور وہ اس طرح پورٹری کر سکتی تھی کہ پی ٹی آئی کہ وی آر دا لارجسٹ پارٹی ان دس کنٹری، ہم لوگوں کو ایلیگلی باہر رکھا ہے پاور سے، ہمارے لیڈر کو جیل کیا ہے. یہ ساری چیزیں ویزبلی پولیٹیکلی یوزفل رہتی پی ٹی آئی کے لیے. لیکن یہ جب سے لائرز آتے ہیں ان کو بڑا ان کا ٹنل ویژن سا ہے، نیرو ویژن ہے ان کا، سیاسی انسٹنکٹس نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سیاسی انسٹنکٹس ان کے ویک ہیں نہیں. ہاں ہاں صحیح بات ہے. اور خاص طور پہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ اپنی جو باہر کی پالیٹکس ہے اس سے اوپر نہیں اٹھ پاتے. پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے. وہاں پہ تو دیکھیں نا، یہ عمران خان صاحب کا بڑا عجیب سا فیصلہ تھا. ویسے ہم نے اس وقت بھی اپنی آواز ریز کی تھی، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب سنتے تو نہیں ہیں. انہوں نے اس طرح کے لوگ جن کی دیکھیں نا باہر میں کتنے لوگ ہوں گے، 500 700 800 1000، ہر بڑی بڑی جو بارز ہیں ان میں ذرا تھوڑے سے زیادہ ہوں گے. تو یہ 1-2 ہزار کی پالیٹکس سے اٹھا کے ان کو نیشنل پالیٹکس پہ لے آنا، وہ اس سے جو ان کے بائسز ہیں اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. ساری زندگی وہ انہی بائسز میں رہتے ہیں کہ اس نے فلاں دن مجھے ووٹ دیا تھا، اب اس نے نہیں دیا، اب یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ چھوٹا سا ایک مایوپک جس طرح آپ نے کہا نا ٹنل ویژن، وہ ٹنل ویژن میں سے باہر نہیں نکل پاتے. تو اسی وجہ سے یہ نیشنل پالیٹکس بھی سفر کر رہی ہے. جی ہاں بالکل. اور ان کو یہ جو ہے نا ڈرائنگ روم پالیٹکس جو ہے اس کے لیے زیادہ پریپیئرڈ لگتے ہیں، اور فوٹو آپس کے لیے زیادہ پریپیئرڈ لگتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو میس پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، اور اس کی ضرورت ہے اس وقت. یہ بڑی عجیب بات ہے ویسے، کیونکہ اس کی وجہ سے پالیٹکس جو ہے وہ بڑی میرا خیال ہے کہ بہت ہی سفر کر رہی ہے. اور جو انٹرنل پی ٹی آئی کی پالیٹکس آپ کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پالیٹکس. ہاں جی ہاں جی. اچھا، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو مجھے 2 دن پہلے ایک دوست ملے، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی اب کیا بنے گا، یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا. میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ پالیٹکس ہوتی ہے نا، اس میں یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہوتی ہے. جیسے ٹیسٹ میچ آپ کو معلوم ہے، آپ بھی کرکٹ کو سمجھتے ہیں، ہر دن سیشن بائی سیشن چلتا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی ایک سیشن ایک ٹیم لے جاتی ہے، دوسری سیشن جو ہے وہ دوسرا ٹیم لے جاتی ہے، اس طرح کر. میں نے کہا یہ والا سیشن جو ہے نا، یہ واقعی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ون کر گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ میچ وہ جیت گئے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت سارا کچھ پڑا ہوا ہے آگے معاملہ. اس لیے پیپل شوڈ ناٹ لوز دیئر ہوپس. جی بالکل نہیں. اور آپ کو تو سنا ہوگا فیمس ایکسپریشن پالیٹکس کے بارے میں، a week is a long time in politics, so anything can change very quickly. اور یہ ابھی اس وقت تو ہوپ لوز کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، یہ اس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہاں. اچھا ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو کانگریس مین ہیں، جی ہاں ان کے بارے میں تو پاکستانی ڈائسپورا جو تھا وہ بڑا اپ بیٹ تھا کہ جی ہم ان کو بھیجیں گے، یہ جا کے وہاں پہ پلس چیک کریں گے، یہ وہاں پہ جا کے سب کچھ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. لیکن جو کرائم ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ویزیبل چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس میں تو ہمیں ایسا ہوتا ہوا کچھ نہیں نظر آیا. اور ایون جو کانگریس مین ہیں انہوں نے کوئی اپنا وہاں پہ اسرٹیو ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے بندہ جا کے کہتا ہے کہ جی نہیں یہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ ہمیں ان لوگوں سے ملوائیں لازمن، وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. یا تو یہ ہے کہ جاتے ہی ان کو جو ایمبیسی نے بریف دیا ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، یا پھر ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ کہہ کے بھیجا ہے کہ جناب آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے کرنٹ ریجیم جو ہے اس کو امبیرسمنٹ ہو. اچھا دوسرا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا کوشچن یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ کانگریس مین کا دورہ ہوا ہے اور ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے ساری کی ساری وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. پرائم منسٹر نہیں ہے، چیف منسٹر نہیں ہے، وہ اب آ گئی ہوں گی، میرا خیال پہنچ گئی ہوں گی. لیکن جو ان کا میجر جو ان کا جو دورہ تھا اس میں نواز شریف، شہباز شریف، یہ سب وہاں پہ نہیں تھے. یہ بھی ایک بڑی کانسپیکیوس قسم کی ایبسنس ہے ویسے. بالکل ہے. اور یہ دکھاتی ہے کہ بیسکلی اس ملک کو کون رن کر رہا ہے، پاکستان کو کون رن کر رہا ہے. وہ تو کلیئر تھا اس ساری پکچرز میں کون رن کر رہا ہے، وہ ہے آرمی چیف، سیدھی سادی بات ہے. ہاں تو امریکی اور اچھی طرح یہ چیز سمجھتے ہیں. اور جب کانگریس مین آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے بات کرنی ہے موسٹ پاورفل مین ان دا کنٹری ہو گیٹس تھنگس ڈن. یہ سیدھی سادی بات ہے. تو وہ ان سے آ کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بعد میں مل لیں گے نواز شریف شہباز سے اور ان سے مریم سے لیٹر، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں ہوتا نا. امپیکٹ تو آرمی چیف سے ملنے کا ہوتا ہے. اچھا جی ہاں. اچھا اور گوئنگ بیک ٹو دیز 3 کانگریس میں ویری بریفلی کہ یہ جو برگمن ہیں ان سے کچھ ہوپس تھیں. یہ ایکس جنرل ہیں اور سو آن سو فورتھ. یہ کافی انہوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں، وہ تو آپ کو سب پتا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا یہ تھا کہ بڑے فورتھ رائٹ آدمی ہیں
اور کچھ کہتے, ایسی چیز کہتے ان میٹنگز میں یا جو پریس سے بات کر رہے تھے اینڈ سو آن, کہ پاکستانی پریس کے ساتھ تو ان کی میٹنگ کینسل ہو گئی, بٹ نہیں کہ جو انہوں نے وہاں انہوں کا میں نے ایک بیان دیکھا تھا اس میں تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا جو سوزی جو ہیں وہ تو کلیئر ہیں, پہلے بھی بات کر سکتے ہیں, وہ تو پاکستانی کانگریس میں ہیں, لیکن جو تیسرے کانگریس مین ہے, بڑا انٹرسٹنگ یہ جو چوائس تھی جو تیسرے کانگریس مین ہے, یہ مارٹن لوتھر کنگ ان کے وہ ہیں ایسنشلی, ان کا مڈل نیم انہوں نے لیا ہے, یہ جیسی جیکسن کے بیٹے ہیں, جیسی جیکسن سے who ran for president of the United States. اور یہ آپ کو یاد ہوگا بہت زبردست آڈیٹر ہوتا تھا جیسی جیکسن. جی بہت زبردست, میں نے ان کی بڑی اسپیچز سنی. جی ہاں, آؤٹ اسٹینڈنگ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میں جو پوائنٹ یہ ریز کر رہا ہوں کہ بھائی یہ سول رائٹس موومنٹ کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اور سول رائٹس تو بڑی ویری مچ اٹیچ ٹو واٹ عمران خان از ٹرائنگ ٹو ڈو ان دس ان پاکستان. وہ کنیکشن کسی نے ڈیولپ نہیں کیا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ اور چیزوں کی بہت باتیں کرتے ہیں. دس کنیکشن شوڈ ہیو بین بلٹ اپ کہ بھائی جیسی جیکسن کا بیٹا آیا ہے تو یوز دیٹ, برنگ ہم اپ اینڈ ٹیل ہم کہ بھائی تمہارے ابا نے تو ساری زندگی مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ گزاری. ان فیکٹ when he was shot he was there. anyway یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے ان تینوں. اور خاص طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسی جیکسن کو کوئی پاکستان میں جانتا ہی نہ ہو تو پھر اس میں کیا کیا جائے. اچھا اب ایک چیز ذرا دیکھیں, جو ڈائسپورا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ڈائسپورا کو وہاں پہ ایک ادارہ چلانے والی خاتون ہے مہلکہ سمدانی, میں ان کا کوئی کلپ سنواتا ہوں, وہ اس بارے میں ریئیکٹ کر رہی ہیں, ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا. Congressman Swazi and Congressman Bergman, I'm Mehlaka Samdani, a Pakistani American who is deeply disappointed by your recent trip to Pakistan. Hundreds of us wrote to you urging you to meet former Prime Minister Imran Khan to understand the deepening crisis of democracy in Pakistan. Instead, both of you decided to meet General Asim Munir, the military chief who is undeniably behind some of the worst kinds of human rights abuses in the country, including enforced disappearances, the persecution of pro-democracy activists, the shooting of unarmed protesters, the muzzling of the media. You chose to shake hands with a military leader, a dictator who has blood on his hands. Would you have done the same had it been Lukashenko or Orban? This sends a very chilling and a very troubling message about US priorities. Yes, Pakistan's critical minerals offer economic potential, but deals with repressive regimes are unstable. You should know that. Democracy, not military control, ensures lasting prosperity. A nation where the most popular leader remains illegitimately detained and where dissent is routinely and brutally crushed is not stable. It is a powder keg. The diaspora feels extremely betrayed by your actions. And if you continue to prioritize deals with Pakistan's military over justice, then and I'm sure a lot of other people will agree with me, we will respectfully ask you to step aside from your roles as Pakistan Caucus co-chairs. یہ جی ان کا مطالبہ ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ وہ بیسیکلی ان کو کہہ رہی ہیں اور یاد دلا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کس طریقے سے سارا کچھ کیا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان ڈائسپورا جو یو ایس میں ہے وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوا ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی, اتنا ٹائم لگایا تھا, یہ تو اس کا پھل تو کہیں اور اٹھا کے لے گیا. جی ہاں, اور یہ نارملی ہوتا آیا ہے. America has always sided with dictators. America has always sided with its own interests, its business interests, its strategic interests. وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اتنی بڑی پرائرٹی نہیں ہے. We know that. اچھی طرح بولی, اچھی بات ہے. I hope she is successful in influencing a change. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات آگے بڑھے گی. جب یہ 3 ڈاکٹر گئے تھے یہاں 3 ہفتے یا مہینے بھر پہلے جو یہ ٹرپ ہوئی تھی وہاں, اور جو کہ یہ پاکستانی بزنس مین بھی گئے تھے اور پی ٹی آئی کی کچھ کنیکشن بھی تھا اس میں. اینی کیس, تو جب مجھے کچھ لگ رہا تھا کہ بھائی کچھ دال میں کالا ہے, اٹ ریئلی از there is something going on here. اینڈ دین آپ کی جو نیکسٹ اسٹوری آئے گی یا بعد میں آپ ڈسکس کریں گے, وہ مجھے فل سرکل میں آگے آ کے بھائی یہ کیا ہوا ہے اس کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں. جی ہاں,
اس کو بھی کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں نے ابھی آپ سے گزارش کی تھی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر سنا دیتا ہوں. سیشن کورٹ سے آ رہی ہے یہ خبر, اور یہ وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ڈائریکٹلی وہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درخواستوں کا, ضمانتوں کا آج معاملہ ہے, اور ان کے خلاف جو جعلی رسیدیں ہیں ان کا ایک کیس چل رہا ہے. تو وہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس کے خلاف یہ درخواستیں تھیں, تو اس کی ضمانت کا کیس ہے. اور یہ جج ہیں وہاں پہ محمد افضل مجوکا صاحب, ایڈیشنل سیشن جج ہیں, انہوں نے اس کی سماعت کی ہے, اور انہوں نے ہی یہ کہا ہوا تھا کہ عمران خان کو آج پروڈیوس کیا جائے فزیکلی. تو اس میں خالد یوسف چودھری صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج توقع ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا. عدالتی حکم جو ہے جب وہ انہوں نے کہا عدالت میں آ کے, انہوں نے کہا جی کہ کیا ہوا ہے, اس بارے میں کیا پیش رفت ہے, تو اس کے انہوں نے کہا جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے وہ آپ کو پتا ڈیلی ڈالنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ویڈیو لنک کا کچھ بندوبست ہوا کہ نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جیل حکام کو کوئی لیٹر لکھا ہے, تو اس کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر عدالتی عملے سے انہوں نے پوچھا ہاں جی کوئی لیٹر آپ کو آیا, تو انہوں نے کہا ہاں جی ایک لیٹر آیا ہے. پھر ویڈیو لنک کی کیا صورتحال ہے جی, جج صاحب نے پوچھا, وہ پھر انہوں نے لٹکا دیا. ان کا جی چیک کرتے ہیں آہستہ آہستہ, وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے جب یہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایسے ہی کرتے ہیں. تو آپ انتظار کریں, ویڈیو لنک کا چیک کرتے ہیں. یہ جناب جج صاحب نے ان کو کہا, وکیل صاحب کو, اور پھر وقفہ دے دیا. اب عدالتی عملہ جو ہے وہ جیل حکام سے عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک پہ حاضری کے لیے رابطہ کرے گا, فزیکلی تو پروڈیوس کریں گے نہیں. اچھا, دوسری طرف جو بشرا بی بی کی 26 نومبر کے احتجاج کا جو کیس ہے اس کی بھی ضمانت لگی ہوئی ہے. وہاں پہ درخواست جو ہے وہ عامر ضیاء جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ سن رہے ہیں, اور بشرا بی بی کی جانب سے خالد یوسف چودھری, انصر کیانی اور شمسا کیانی پیش ہوئے ہیں. تفتیشی افسر جو ہیں وہ بشرا بی بی کو شامل تفتیش نہیں کر رہا. یہ وکلا کہہ رہے ہیں ان کو کہ جی ان کو وہ تفتیش کے لیے بلا ہی نہیں رہا. تو بشرا بی بی کی جانب سے حاضری استثناء کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے, اور درخواست پہ فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ جج عامر صاحب کہہ رہے ہیں میں ابھی کرتا ہوں, اور اس وقت جو ہے وہ سماعت میں وقفہ ہو چکا ہے. یہ ہے جی وہاں سے ڈائریکٹ جو ابھی 10 منٹ پہلے کی یہ خبر ہے میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا. اب ایک اور جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور وہ ہے پاکستان کی اسرائیل پالیسی کے حوالے سے. اس پہ ہمارے دوست جو ہیں امتیاز گل صاحب, انہوں نے بھی ولاگ کیا ہے, اور ہمیں بھی اس کی اطلاع ملتی ہے, کیونکہ تھوڑا سا ہمیں اس کی جو پریس ریلیز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کا کس طریقے سے اس کی وہ امپورٹنس ہے کہ پاکستان کی اسرائیل پالیسی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ہیئر کمز دی پریس ریلیز آف امریکن جوئش کانگریس. یہ امریکن جوئش کانگریس آپ کو معلوم ہی ہے کہ امریکہ میں بہت بڑا ایک ان کا تھنک ٹینک ہے. یہ انہوں نے جو پریس ریلیز ہے وہ نکالی ہے کہ امریکن جوئش کانگریس کنڈیمز UNHRC resolutions bias, welcomes key changes in Pakistan-led OIC resolution on Israel. یہ میں ساتھ ساتھ دکھاتے دیتا ہوں, تھوڑا سا ایک پیراگراف میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کی جسٹ جو ہے وہ بیان کر دیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ ریمیننگ ڈیپلی بائسڈ اگینسٹ اسرائیل, دی امریکن جوئش کانگریس ویلکمز پاکستان's role in removing the most extreme provisions of a resolution passed by the UN Human Rights Council and in ensuring language that condemns the October 7 attacks on Israeli civilians and calls for the release of hostages. The resolution was tabled on behalf of the Saudi Arabia-dominated Organization of Islamic Cooperation Organization, یہ جو OIC ہے, which represents 57 Muslim majority nations, making the shift in language even more significant and noteworthy. اب دیکھیں OIC بھی گئی, پاکستان بھی گیا, اور یہ سارے کا سارا جو ہے سلسلہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا ہوا ہے. جی ہاں, پہلے اس سے ویری بریفلی جو آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے اور بشرا بی بی کی, یہ تو کلیئر ہے کہ ان کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہوگی جس میں عمران خان کو کچھ بھی رعایت ملے اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اینڈ سو آن. اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ نہیں کریں گے. اگر عمران خان کچھ سافٹنیس شو کرتے تو شاید یہ ہو جاتا, لیکن نہیں ہوگا. یہ اسی طرح چلتی جائیں گی چیزیں, ہارڈ لائن عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ. یہ تو ہو گیا. اچھا, یہ جو آپ نے دکھایا یہ میں نے اسٹڈی کیا اس کو. بائی دا وے امریکن جوئش کانگریس ہے, بڑا امپورٹنٹ باڈی ہے, ایڈوکیسی گروپ ہے, بڑے سالوں سے اراؤنڈ ہے, بہت پیسے ریز کرتا ہے, اور اسرائیل کی جو امریکن پالیسی کے اوپر بہت انفلوئنس ہے ان کا, اور چینج کرتے رہتے ہیں یہ. اچھا, جو اس میں سگنیفیکنٹ بات ہے
وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو پاکستان کو اپریشیٹ کیا ہے، ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ حماس جیسے آرگنائزیشنز اور حماس جیسی آئیڈیالوجی رکھنے والی آرگنائزیشنز نے پاکستان کے اوپر بھی حملے کیے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی جنگ کی ہے. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ انہوں نے لنک کیا ہے حماس جیسے لوگوں کو وتھ ٹی ٹی پی اینڈ تحریک اینڈ بی ایل اے سے تو نہیں اتنا زیادہ، لیکن زیادہ ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو یہ کہا ہے کہ اس ٹون ڈاؤن کرنا اس ریزولوشن کرنے سے یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے اس طرح ہیلپ کیا ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں ریکگنائز کیا کہ حماس کی انوالومنٹ تھی اکتوبر 7 اٹیکس کے اندر ڈائریکٹلی، اور کانڈمنیشن تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر سویلین پاپولیشن کی بات کی ہے، راکٹ اٹیکس کی بات کی ہے کہ یہ اور سب سے بڑی بات ہے ہاسٹیج ٹیکنگ کے اوپر بات کی ہے. تو یہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں اس ریزولوشن کے اندر ریفرنسڈ ہیں اور یہ اچھی چیز ہے. اور اس میں سب سے زیادہ یہ جو دیکھیں پرٹیکولرلی نوٹ ورتھی از پاکستان's role in removing something, in removing the most egregious clause from the original draft, which would have called for a standing UN mechanism to prosecute individuals from all parties for human rights violations, a provision that, given the resolution's anti-Israel slant, would have effectively targeted Israeli officials. The final version instead may be suggested. کیونکہ یہ میگنیٹری سینکشنز تو یہ آرمی چیف کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں جو ولسن، اور یہ جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے یہ اس کی تھوڑی بہت لنکیج ہے اس کے اندر، بیکاز یہ جو اسرائیلی آفیشلس کی بات کر رہے ہیں جو جیسے نیتن یاہو ہیں جو یہ جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں he was brought up and so on so forth، تو یہ دکھا یہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی سچویشن somewhat اسرائیل کی سچویشن ہے، and there are ways for Pakistan and Israel to cooperate and more importantly for America and Pakistan to cooperate. تو یہ ساری لنکیجز جو یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور پھر ابراہم ایکارڈز کی بات کر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے پھر یہ سیکنڈ ویو آف ابراہم ایکارڈز سگنیٹریز انڈر دا نیو ایڈمنسٹریشن، جس میں پاکستان کی تو بات چل رہی ہے جیسے ہی سعودی عربیہ کو آ جائے ابراہم ایکارڈز میں ریکگنائز کر لے اسرائیل کو اینڈ سو آن، تو پاکستان ول فالو. تو یہ اسینشلی یہ کھچڑی پڑ رہی ہے. تو کیا پھر ہم ایکسپیکٹ کریں گے آئندہ چند مہینوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر پاکستان جو ہے وہ بڑھے گا آگے اسرائیل کی ریکگنیشن کی طرف بھی؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹرکٹلی کہ بھائی سعودی عربیہ کی کیا پالیسی ہوتی ہے. ہم لوگ تو فالو بیسکلی کرتے ہیں نا. سعودی عرب تو دیکھیں نا، او آئی سی انہوں نے کہہ دیا کہ او آئی سی جو ہے وہ تو آن بورڈ ہے، سعودی عرب ظاہر کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سعودی عرب کے کہنے پہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے کیا ہوگا نا. جی ہاں، لیکن او آئی سی تو اس قرارداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، وہ تو ریکگنیشن کی تو بات نہیں کر رہے ہیں فی الحال. تو اگر ٹرمپ جب جائیں گے وہاں، ٹرمپ جب مئی میں جائیں گے سعودی عربیہ، جو فرسٹ ٹرپ ہے ان کی، اگر وہاں پیش رفت ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان ول اسٹارٹ ٹو بلڈ اپ دا مومنٹم. لیکن لگتا مجھے ایسا ہی ہے کہ یہ چیز آگے بڑھ چکی ہے کافی، اور یہ جو پرٹیکولر نیوز ریلیز ہے یہ ایک اور بھی انڈیکیشن دیتی ہے اسی چیز کی کہ پاکستان از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. جیسے آپ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا 2005 میں پریزیڈنٹ مشرف کے دوران وہاں پہ نیو یارک میں انہوں نے اسی آرگنائزیشن نے ان کو ڈنر دیا تھا، تو اسی طرح کا سلسلہ میرا خیال ہے کہ پھر ابھی آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس میں، ہم دیکھیں گے اس میں. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ پالیسی شفٹ نظر آ رہی ہے ہمیں، جو کہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اب اس کے کوئڈ پرو کوز کیا ہیں، یہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں تھوڑا سا. یہ اس کے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے. ہر چیز اتنی فنڈامنٹل شفٹ اگر پالیسی میں ہو، وہ کوئی آرمی چیف تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا. یہ تو ڈسکشن جس میں پی ٹی آئی کی فل انوالومنٹ ہونی چاہیے، پاکستان کی پاپولر پولیٹیشین جو ہیں عمران خان، ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے. ساری باتیں ڈسکس کر کے اگر ڈیسیشن لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. مجھے اب یہ کہنا کہ بھائی اگر سعودی عربیہ نے ریکگنائز کر لیا اور پاکستان نے منع کر دیا
تو پھر اس کے ریمیفیکیشن بھی تو ہو سکتے ہیں نا کسان آسان. وی ہیو ٹو بی کیئرفل کیونکہ ہمارے فائنینشیل انٹرسٹ ٹائڈ ہے اس سے. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی ڈیسیژن جو ہے وہ ڈیموکریٹک ڈیسیژن ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ امپوز ڈیسیژن ہونا چاہیے. اور یہی اسی طرح کا ڈیسیژن جو وہ منرلس پہ بھی ہونا چاہیے, جو وہ بھی امپوز ہونا چاہیے. ہاں, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. چلیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے بات. امید ہے کہ یہ جو ساری پالیسیز ہیں یہ فرد واحد نہیں ان کا ڈیسیژن کرے گا, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, پوری قوم کو اس کے اوپر کرنا چاہیے, اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ان کو سامنے لانا چاہیے. بہت بہت شکریہ سعد بھائی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلدی. سی یو سون. السلام علیکم.